पूरी किताब मुताला की थी एक नहीं पूरी। आऊज़ बिल्लाहि तो आगा ये किसी बुक में से आपने लिखी? जी जी मतलब जी जी जी। चले वो बताइएगा जरूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हमारी गुफ्तगू हो रही थी किसके बारे में? असबाबे सुलह के मुतालिक। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? क्यों सुलह थी? क्योंकि जो आपका लश्कर था वो मुख्तलिफ गिरोहों, मुख्तलिफ मज़ाहिब से तश्कील पा रहा था। और क्या था? लोगों में जंग की हिम्मत नहीं थी, थकन थी। और एक और सबब है कि जो सिपह सालार थे वो क्या थे? खयानतकार थे, बावफा साथी आपके नहीं थे। कह रहे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब माविया से जंग करने के इरादे से कूफे को छोड़ा तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को 12,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज के साथ हरावल दस्ते के उन्वान से भेजा। हरावल उसको कहते हैं उस दस्ते को कि जो आगे आगे चलता है, उसको क्या बोला जाता है? हरावल। इसीलिए जनाब मुस्लिम को भी हरावल कहा जाता है। सही है ना? वो इमाम हुसैन से पहले आए थे ना, उनका कदम क्या है? इमाम हुसैन से पहले। हरावल कहते हैं जो आगे होता है। कह रहे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हमराही में कितनों को भेजा? 12,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज के साथ हरावल दस्ते के उन्वान से भेजा। और कैस बिन साद, समझ गए? कैस बिन साद और साद बिन कैस, कैस बिन साद और साद बिन कैस को कि जो दोनों आपके बुजुर्ग सहाबियों में से थे। किसके? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बुजुर्ग सहाबियों में से थे। उनके जानशीन और मुशीर के उन्वान से मुअय्यन किया। किसका जानशीन और मुशीर बनाया? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का। ताकि अगर इन 3 अफराद में से किसी को कोई हादसा पेश आ जाए तो उसी तरतीब से दूसरा उसकी जगह ले ले। यानी अगर जंग में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास शहीद हो जाए तो कैस बिन साद उनकी जगह ले ले, और जब ये शहीद हो जाए तो साद बिन कैस उनकी जगह ले ले। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फौज की पेशरफ्त का रास्ता मुअय्यन किया। पेशरफ्त किसको बोलते हैं? आगे बढ़ने को। और ये हुक्म दिया कि जिस जगह पर भी माविया की फौज को पाले उनको आगे बढ़ने से रोकें। क्या इमाम का हुक्म था? कि जहां भी माविया के लश्कर से मुलाकात हो वहां उनको क्या कर दिया जाए? वहां से आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। और फौरन वाक़े के मुताल्लिक इमाम अलैहिस्सलाम को खबर दें ताकि इमाम असली फौज के साथ फौरन उनसे मुलहक हो जाए। क्योंकि 12,000 तो हरावल दस्ता था ना, बाकी फौज को लेके इमाम हसन मुज्तबा पहुंचे और वहां मुकाबला करें। उबैदुल्लाह ने अपनी मातहती फरमान फौज को आगे बढ़ाया। सही है? उबैदुल्लाह ने अपने मातहत फरमान फौज को आगे बढ़ाया और मस्कन नाम के एक मकाम पर माविया की फौज का सामना हुआ और वहीं पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया, मस्कन जगह पे। और कितने हजार का दस्ता इनके साथ था? हाँ। अब किताब की एक फॉल्ट देखिए मौलाना, किताब की एक फॉल्ट ये है, ऊपर जो नाम इन्होंने लिया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, देखिए यहाँ पे क्या कहा? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। यहाँ क्या कर दिया? उबैदुल्लाह। समझ में आया? अब आया उनका नाम वाकई क्या है, ये जरा तहकीक तलब है। समझ रहे हैं कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं। ने अपनी मातहत फरमान फौज को आगे बढ़ाया और मस्कन नाम के एक मकाम पर माविया के फौज के से सामना हुआ और वहीं पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इमाम अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि उबैदुल्लाह माविया से 1 मिलियन दिरहम लेकर
راتوں رات 8000 سپاہیوں کے ساتھ معاویہ سے مل گئے ہیں. اللہ اکبر. 12000 کو لے گئے تھے, 1,00,000 درہم لیے اور 8000 آدمیوں کو لے کر معاویہ کے ساتھ مل گئے. امام نے کیا کہا تھا کہ اطلاع امام کو دی جائے تاکہ امام آئے. ان کو بھیجا جا رہا مقابلے کے لیے اور یہ پیسہ لے کے کدھر چلے گئے. آج کیسے ہو رہا ہے کہ پیسے لے کے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی. صحیح. 3 نمبر کا حاشیہ دیکھیے مولانا کیا ہے. کیا ہے؟ عبید اللہ کے 2 بیٹے معاویہ کے خوخار فوجی سردار بصر بن ارطاد کے ہاتھوں مارے گئے. اب آگے یہ جاری ہے, آگے جاری ہے. یہاں دیکھیے مولانا شرح نہج البلاغہ ابن حدید قاہرہ دارالاحیاء کتب عربیہ اتنا. لہذا کم از کم اس بنا پر معاویہ اس کے بیٹوں کا اصلی قاتل ہے. اس بات کا امکان تھا کہ وہ تھا اور وہ اس برے اور ذلت آمیز عمل سے باز رہے, لیکن اس سست اور نااہل شخص نے معاویہ سے مل کر امام حسن علیہ السلام کی فوج میں انتشار پیدا کر دیا اور بہت بڑی خیانت کا مرتکب ہوا. یعنی یہ سوچئے کہ معاویہ نے ان کے 2 بیٹوں کو مارا تھا, تو مارنے کی بنیاد پہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ معاویہ سے کیا کرتے, جنگ کرتے, مقابلہ کرتے. جو امام نے ان کو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو نبھاتے. اب آئیے دیکھیں, ظاہر ہے کہ ایسے بحرانی حالات میں اس سپہ سالار کی خیانت فوج کی ہمت کو کمزور کرنے اور امام علیہ السلام کی فوجی قوت کو متزلزل کرنے کے لیے کس قدر مؤثر تھی, یعنی کتنا اثر انداز تھی. بھائی ظاہر ہے فوج کمزور ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر ایک ساتھ 8000 فوجی سردار جو مین سردار بنایا گیا ہے وہی چلا جائے, بھائی جس پہ ہمارا پورا کیا ہے, امام نے ان کے سپرد کیوں کمان سونپی تھی, کیوں ان کو مین بنایا تھا. بھائی سعد بن قیس بن سعد ہیں لیکن یہ مشیر ہے, ہیڈ کون ہے, تو قوی کس کو ہونا چاہیے. بھائی سعد بن قیس بن سعد اگر چلے جائے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن امام اگر کسی کو بنا رہے تو اس کے اندر کچھ دیکھ کے تو بنایا ہوگا. کہہ رہے ہیں متزلزل کرنے کے لیے کس قدر مؤثر تھی. لیکن اس کے باوجود قیس بن سعد نے, جو امام کے ایک بہادر مومن اور امیر المومنین علیہ السلام کے خاندان کے بہت زیادہ وفادار انسان تھے, امام حسن علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوج کی سپہ سالاری اپنے ہاتھوں میں لے لی اور پرجوش تقریروں کے ذریعے فوجیوں کی ہمت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. معاویہ نے ان کو پیسوں کے ذریعے دھوکہ دینا چاہا, لیکن قیس نے دھوکہ نہیں کھایا اور پہلے کی طرح دشمنان اسلام کے مقابلے میں پائیداری کا مظاہرہ کیا. سمجھ رہے ہیں, جب ایسے جانثار ہوں گے تب انسان کیا ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے. صحیح ہے, اگر ایسے جانثار نہ ہو تو کیا نبی ہو وہ بھی کامیاب و کامران نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اب بنی اسرائیل کو لے کر فرعونیوں کے ساتھ نکلے تھے تو نکلتے وقت آپ نے کیا فرمایا تھا کہ نبی بھی ہوں تو اگر ساتھی ساتھ نہ ہوں تو ظاہر ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں, اور یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ مائدہ کی 21ویں آیت ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ کسی کاتب نے کہا ہے, کسی نے مورخ نے کسی نے لکھ دیا ہے اپنی جیب سے. آیت کیا کہہ رہی ہے, یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, کہ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم تم لوگ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ, یعنی وہ جو فلسطین کی زمین ہے, کہا اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ لکم, کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے.
یعنی جب فرعون کے یہاں سے لے کے چلے ہیں بنی اسرائیل کو، نہر وغیرہ پار کر لیا ہے، تو ان کو جگہ چاہیے کہ نہیں جہاں یہ لوگ ٹھکانہ بنے؟ تو یہ صحرا میں پھر رہے تھے، تو انہیں جانا تھا فلسطین میں، ظاہر من و سلوہ مل رہا تھا، من و سلوہ کھانا نہیں تھا، ان کو کھانا تھا آلو پیاز ٹماٹر لہسن، تو کہا یہ کہاں ملے گی؟ کہا اس مقدس زمین میں جاؤ. تو ان سے کہا گیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین پر، التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا پیچھے پیر، الٹے پیر نہ پلٹ جانا، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوگ کیا ہو؟ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب جیسے جناب امام حسن علیہ السلام نے بھیجا، چاہیے کیا تھا کہ ان کے حکم کی پیروی کی جاتی، امام حسن کو اطلاع دی جاتی، لشکر آتا، معاویہ سے مقابلہ کیا جاتا، کہ لشکر آنے سے پہلے ہی 8000، اب 1000 جائے 2000 جائے سمجھ میں آتا ہے، 8000، 12000 میں سے 8000 چلا گیا. تو اس کے بعد کیا کہا؟ جب جناب موسیٰ نے حکم دیا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں ایک جابر، ظالم و جابر قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا، اور ہم اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ اس سے باہر نہ چلے جائیں. فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ لوگ نکل جائیں گے تو ہم لوگ چلے جائیں گے. دیکھیے امام کی نافرمانی، امام کہہ رہے جا، ارے نبی کہہ رہے جاؤ، قوم کہہ رہی کہ اس میں جابر قوم ہے، تب تک ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ اس کے اندر ہیں. کتنے لوگ تھے مولانا مومن اس میں؟ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، صرف 2 آدمی کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ نے انعامات نازل کیے تھے، انہوں نے کیا کہا قوم کو مخاطب کر کے؟ ادخلوا علیہم الباب، تم لوگ دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اگر تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تمہیں کیا ہو جائے گا؟ اللہ غلبہ عطا کر دے گا، یعنی تم لوگ جیت جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم موسیٰ پہ ایمان لائے ہو، اللہ پہ ایمان لائے ہو، تو اللہ پر کیا کرو؟ بھروسہ کرو. سوچئے ایک آدمی راستہ بھی بتا رہا ہے کہ دروازے پہ نکلو، داخل ہو، اگر دروازے سے داخل ہو گئے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن کتنے؟ قرآن صاحب کا رجلان، بس 2 آدمی مولانا بنی اسرائیل میں سے کہے 2 موسیٰ کے ساتھ ہیں، باقی کوئی نہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہا، موسیٰ کی قوم کی جرأت کتنی بڑھ گئی مولانا، کتنی بڑھی؟ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ، جب 2 لوگوں نے سمجھا دیا تو جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نیور، لن جانتے ہیں کس لیے آتا ہے؟ لن تابید ابدی کے لیے آتا ہے. کہا لن ندخلها ابدا، ہم اس میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ ظالم لوگ اس کے اندر موجود ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ تم، تمہارا رب جائے، فَقَاتِلَا، اور ان سے لڑے، وَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کے لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جرأت ہے کہ نہیں نبی کے مقابلے میں؟ جرأت ہے کہ نبی حکم دے رہا ہے لیکن وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جناب موسیٰ کی عاجزی دیکھیے، جناب موسیٰ کی عاجزی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میرے پاس صرف میری اور میرے بھائی کی جان ہے، یعنی جناب ہارون کی. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اور یہیں سے میں آیا تھا پھر امام حسین علیہ السلام پہ کہ ایک موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن موسیٰ نے اولو العزم پیغمبری کے باوجود اکیلے اس شہر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں دکھائی. اور کیا کہا اللہ سے کہ میرے قابو میں صرف میری
اور میرے بھائی کی جان ہے، بھائی کی جان۔ باقی پہ میرا قابو نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جناب موسیٰ کس پہ بھروسہ کر رہے تھے؟ اپنی قوم پہ۔ قوم ساتھ دیتی تو موسیٰ داخل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے، لیکن نہیں داخل ہوئے۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے کہ روز عاشور سب کو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، اکیلا میں کافی ہوں۔ یعنی حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو کربلا کو فتح کرنے کے لیے تنہا کافی سمجھ رہے ہیں، انہیں انصار کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ بھروسہ ہے انصار پہ اس مسئلے میں۔ کیوں کہا تھا سب عاشور کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا لو، میرے انصار، میرے جو رشتہ دار ہیں ان کی انگلیوں کو پکڑ لو، چلے جاؤ۔ مجھے بتائیے، خمس سے بھاگنے کے لیے ہم لوگ، خمس سے بھاگنے کے لیے، بچنے کے لیے فتوے بدل دیتے ہیں کہ نہیں بدلتے تھے؟ اس مولانا سے پوچھیں گے، اس مولانا سے پوچھیں گے، اس مولانا سے پوچھیں گے، کہیں سے جائز نکل آئے۔ کوئی ایسا غلط رشتہ ہو اس کو صحیح کرنے کے لیے ہم لوگ ان سے پوچھتے ہیں۔ صحیح ہے کہ کوئی مولانا راستہ ایسا بتا دے کہ ہمارا راستہ بن جائے۔ امام جب کہہ رہے ہیں جاؤ، ہم لوگ بقرعید میں قربانی کرتے ہیں، قربانی میں سستانی صاحب کے یہاں 2 سال کا بکرا ضروری ہے، احتیاط واجب کی بنا پر 2 سال کا بکرا ضروری ہے، بکری چاہے بکرا 2 سال کا۔ ہم لوگ بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وحید خراسانی کی تقلید کرتے ہیں اس میں، اور ان کی تقلید میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بکرے کو ذبح کرتے ہیں 1 سال سے زائد کا، کیونکہ ان کے ہاں عمر کی قید نہیں ہے۔ جو کربلا میں تھے انصار حسین، جب امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ، ان کو چلے جانا چاہیے تھا کہ نہیں چلے جانا چاہیے تھا؟ ان کے لیے جانا جائز تھا کہ نہیں جائز تھا؟ ہم لوگ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے ہیں؟ تو اگر ان کو اپنی جانوں سے پیار ہوتا کیا کرتے؟ بھائی امام کا حکم ہے، کوئی اگر بعد میں کہتا بھی ان سے کہ کیا کیا تم نے، کہا امام نے خود کہا تھا جاؤ، انہیں صرف مجھ سے سروکار ہے۔ امام صاحب شریعت ہیں، صحیح ہے؟ ان کا حکم شریعت کا یعنی مساوی ہے۔ وہ جو حکم دے رہے ہیں، بھئی آج مفتی انہی کے اقوال سے کیا کرتا ہے؟ فتوے کو اخذ کرتا ہے۔ امام خود موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، پھر بھی نہیں گئے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ امام نے کہا لے جانا ہے، اگر تمہیں کسی طرح کی شرم محسوس ہو رہی ہے تو میرے رشتہ داروں کو بھی لے جاؤ۔ یعنی امام نے اپنے قرابت داروں پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ نہیں کرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے، یعنی کربلا کو فتح کرنے کے لیے امام اکیلے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کافی سمجھ رہے ہیں۔ یعنی وہ جرأت امام کے اندر موجود ہے کہ جو ہمیں اولو العزم پیغمبر کے یہاں نظر نہیں آتی، کہ جب قوم ساتھ نہیں دے رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، صرف میری اور میرے بھائی کی جان میرے قابو میں، میں کیسے آگے بڑھوں؟ صحیح ہے؟ اور یہی ہوا کہ جناب موسیٰ جیتے جی کبھی اس شہر میں داخل ہی نہیں ہو پائے۔ ان کے بعد وہ علاقہ فتح ہوا ہے، جناب موسیٰ کے دور میں فتح نہیں ہوا ہے۔ تو انصار وہ ہیں امام کے، اور امام حسین وہ ہیں کہ کہنے کے بعد بھی، صحیح ہے، وہ گئے نہیں، جبکہ ان کے لیے جانا جائز تھا۔ اور پلس جو ناکے بندی تھی، وہ ناکے بندی کیسی تھی؟ ناکے بندی ایسی تھی کہ انسان آ نہیں سکتا تھا، لیکن جانے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ جہاں یعنی زندگی جتنی ذلیل کربلا میں ہے اتنی کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ انصار نے موقع ہوتے ہوئے بھی اپنی جانوں کو نہیں بچایا، بلکہ یہاں تک امام حسین کی ہمت بڑھائی کہ اگر ہماری تلوار ٹوٹ جائے گی تو نیزے سے جنگ کریں گے، نیزہ ٹوٹ جائے گا تو پتھروں سے جنگ کریں گے۔ کسی نے یہاں تک کہا کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، انہیں جلا دیا جائے، ہوا میں بکھیر دیا جائے، اور ایسا 70 بار کیا جائے، ایک نے کہا ایسا 1000 بار کیا جائے،
اور پھر پوچھا جائے کہ اب کیا، پھر زندگی دی جائے اور پوچھا جائے کہ اب کیا کرنا ہے، تب بھی یہی کہوں گا کہ آقا آپ پر جان کو قربان کرنا ہے۔ صحیح ہے، یہ جان ساری آپ کو کربلا کے سوا کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ تو ایک یہ مقابلہ تھا اور ایک مقارنہ تھا جناب طالوت کا۔ صحیح ہے کہ دو جنگیں قرآن نے دو نبیوں سے ہمارے لیے ذکر کی ہیں، تو ان میں اور ان کا مقارنہ کہ اور کیا کیا تھا۔ مثلا فلما فصل جالوت جنودہ، اس طرح کی قرآن کی آیت ہے نا جناب طالوت کے بارے میں۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ جب جناب طالوت جو ہیں لشکر کو لے کے چلے ہیں، وہ امتحان کے لیے جناب طالوت نے کہا ہے کہ اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس سے پانی کو نہیں چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے یہ کہ ایک آدھ چلو کوئی پانی پی لے۔ کیا ہوا تھا مولانا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، سب نے پی لیا سوائے کچھ لوگوں، قلیلا منہم۔ اب مجھے بتائیے کربلا کے میدان میں امام حسین نے کوئی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ نہیں بتاتی کہ اپنے صحابیوں سے، اپنے انصار سے، اپنے اقربا سے کہا ہو کہ دیکھو پانی مت پینا؟ کہا ہے کسی سے کبھی سنا کہ امام نے صبح عاشور تقریر کی ہو، شب عاشور تقریر کی ہو کہ پانی ملے تو پانی مت پینا، بچوں کو پہلے پلانا، پہلے مجھے پلانا اور پہلے ان کو پلانا؟ کہا ہے کبھی کسی سے؟ لڑتے لڑتے جناب بریر حمدانی اور جناب نافع بن ہلال بجلی، یہ دونوں دریا تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد بھی پانی نہیں پیا۔ جناب عباس کا مقام بہت بلند ہے، میں کہہ رہا ہوں نافع بن ہلال بجلی اور بریر حمدانی، یہ لوگ پہنچے بھی اور پہنچنے کے بعد بھی نہیں پیا ہے۔ ایک نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تمہاری نہر سے آزمائش کرے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ منع کیا، نبی کے امتی ایسے ہیں، نبی کے فوجی ایسے ہیں کہ منع کرنے کے بعد بھی زیادہ تر نے کیا کر لیا؟ پی لیا کچھ نے۔ یہاں امام حسین نے کسی کو منع نہیں کیا، پھر بھی دریا تک پہنچ کے بھی انہوں نے پانی نہیں پیا۔ وہیں جناب عباس کا تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ گئے دریا، گھوڑے کو دریا میں اتارا، لشکر دور تک بھاگا، صحیح، جناب عباس نے مشک بھری، چلو میں پانی لیا، پھر بھی پانی نہیں پیا۔ اتنی وفا تھی کس کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ صحیح ہے کہ جب ہمارا آقا پیاسا ہے، جب ان کے بچے پیاسے ہیں تو ہم کیسے پانی پئیں؟ یہاں امام حسین نے منع نہیں کیا، وہاں نبی نے منع کیا، تو فرق آیا سمجھ میں؟ تو یہ ہے کہ جب اپنے لوگ اگر ساتھ نہ ہوں تو کامیابی کیا ہو جاتی ہے؟ ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ جو اپنے سپہ سالار تھے وہ بھی کیا تھے؟ ان لوگوں ہی نے کیا کیا؟ روپے پیسے لے کے اور معاویہ سے جا ملے۔ اب ایسی صورت میں امام کے لیے مقابلہ آسان نہیں تھا۔ یہاں کربلا کا وہ میدان ہے، وہ جانثاری ہے، وہ وفا ہے کہ انہیں زندگی عزیز نہیں ہے، وہ جینا نہیں چاہتے، بلکہ سب نے یہی کہا ہے کہ اے آقا حسین آپ کے بعد جی کر ہم کیا کریں گے۔ صحیح ہے، اب ہے خطرناک سازشیں، انشاءاللہ کل آئے گا، اور الحمدللہ رب العالمین۔ آغا اسی لیے تو